यहाँ है तू बेवफा तुझे पता ना कि अगर बाबा आपसे शादी कर लेते हमारा रिश्ता कितना मजबूत हो जाता ना आंटी। आना या नहीं? अनुषा के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ठीक है, मैं ही फैसला कर लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा साथ शायद शादी ही तक था। जी तो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल निकाह में आपने देखा कि हमदान जो होता है वो मामा के घर आया होता है, उससे बातचीत करता है और पूछता है कि अब सब कैसा चल रहा है, क्या आपने बाबा से उसकी बात की। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा नहीं मान रहे, तुम बात करो उनसे, शायद वो मान जाएं कि हम लोग अनुषा को अपने घर ले जाएं। वो कहता है कि नहीं, मेरी अभी बात नहीं हुई है, मैं सुबह भी बात करने की कोशिश किया लेकिन बाबा बिज़ी थे इसलिए मैंने बात नहीं की। हालांकि उसने बात की होती है लेकिन वो उमामा को नहीं बताता कि उसने बात की है। वो चाहता है कि वो ये ना समझे कि मैंने बात की और बाबा माने नहीं, इसलिए वो उनसे कहता है कि मैंने अभी तक बात नहीं की है। उतनी देर में जो उनकी बातचीत चल रही होती है उसमें वो ये जिक्र कर रहे होते हैं कि अब हालात को कैसे चलाएंगे, कैसे सब कुछ बेहतर होगा, अनुषा की आगे ज़िंदगी लाइफ कैसे चलेगी। लेकिन उतनी देर में अनुषा भी आ जाती है, चाय ले आती है, उससे पूछते हैं कि कैसा चल रहा है। वो कहते इंटरव्यू देकर आई हूँ, देखते हैं अब कैसा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन हमदान उसका हौसला बढ़ाता है, उसे कहता है कि इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा, तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी और जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं इंशाल्लाह सब पूरी होंगी। अनुषा और उमामा जब सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठी होती हैं कि बाहर दरवाजे की आवाज़ आती है और जाग कर उमामा कहती है कि मैं देखती हूँ। वो जब देखती है तो वो दोनों आदमी फिर आए होते हैं। उनसे पूछती है कि जी, वो कहते हैं कि हम लोगों ने जो वही इजाज़ के साथ वाजबात की बात करने आए। वो कहती है कि चलो ठीक है, आप आ जाएं, उधर बैठ जाएं। उनको बिठाती है, उनसे बातचीत करती है, पूछती है। तो वो कहते हैं कि इजाज़ भाई ने हमसे कर्ज़ा लिया था, लेकिन वो समझाती भी है उन्हें कि वो तो कभी कर्ज़ा लेते ही नहीं थे, वो कर्ज़े के बहुत ख़िलाफ़ थे, वो कर्ज़ा कैसे ले सकते हैं वो। लेकिन बात उसकी नहीं मानते, उसे कहते हैं कि नहीं, उन्होंने हमसे कर्ज़ा लिया है, वो 20 लाख का कर्ज़ा लिया है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। लेकिन उन दोनों की बातों से लग रहा है और उनके देखने के अंदाज से लगता है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो कहती है कि चलो ठीक है। वो कहते हैं कि हम लोगों ने स्टाम्प पेपर भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो ये देख लें। वो कहती है कि जो मर्ज़ी आप कह लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई साहब ने जो है वो कर्ज़ा लिया होगा, क्योंकि वो कभी कर्ज़ा लेते ही नहीं थे, वो तो कर्ज़े के बहुत ख़िलाफ़ थे। लेकिन वो उसे फ़ाइल दिखाते हैं, वो देखती है, फिर उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग आपको 2-3 दिन का वक्त देते हैं और हम लोग फिर आ जाएंगे, हम लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत है, हम लोग इसलिए आए हैं। लेकिन उमामा समझती है बात को, फिर भी उसे मना कर देती है, कहती है कि चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। लेकिन उसे पता होता है कि उसके भाई ने कर्ज़ा नहीं लिया, लेकिन उस वक़्त उनके साथ वो जो बात करती है वो ऐसे ही करती है। लेकिन जब वो कमरे में आती है, वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, अब किसी से बात करूँगी तो फिर आप लोगों, उतने में वो कहकर चले जाते हैं। लेकिन जब उमामा अंदर वापसी की तरफ जाने लगती है तो अनुषा उससे पूछती है कि ये फिर आ गए हैं। वो कहती है कि हाँ, इन्होंने कहा है कि भाई ने 20 लाख का कर्ज़ लिया हुआ है। लेकिन अनुषा कहती है कि बाबा कभी कर्ज़ा नहीं ले सकते थे, वो उन्होंने कभी आज तक कर्ज़ नहीं लिया, मुझे पता है इस बात का, वो अपनी हर बात मुझे बताते थे। ये दोनों लोग जो है ना, अकेली औरतों को देखकर समझते हैं कि हम लोगों का जो दिल करेगा हम लोग कर लेंगे, हम लोग ऐसे कहेंगे तो इनके पास जो छत है वो भी छीन लें। लेकिन अनुषा और उमामा अब देखें आगे क्या करती हैं। उमामा काफ़ी समझदार है, मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेगी। तब वो चले जाते हैं और वो भी अपने कमरे में वापस आ जाती हैं। लेकिन अनुषा कहती है कि अगर अब की दफ़ा ये आए तो मैं इन्हीं की ज़बान में इनसे बात करूँगी, क्योंकि इनकी ज़बान से मैं ही इनसे बात करें तो इनको पता चलता है, वरना ये लोग समझते हैं कि औरतों को दबा लिया जाए फिर ही है। लेकिन अब अनुषा और उमामा आगे जो करेंगी वो सही होगा या नहीं, कैसे फ़ैसला करेंगी। और जो फ़ारूक होता है वो समझता है कि मैं उमामा से बात करूं, तो घर में खड़ा उसे ऑफिस भी नहीं जाता और उसे कॉल करता है और पूछता है कि उमामा तुम्हारा क्या हाल है। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मेरे और एक दूसरे से बात करते हैं और उससे पूछता है कि क्या तुम घर में वापस नहीं आना चाहते। वो कहती है कि जब आप कहें मैं तब वापस आ जाऊं, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, अगर तुमने आना है तो आ जाओ। लेकिन वो मायमा मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अनुषा को छोड़ कर नहीं आऊँगी,
آگے آپ کا جو فیصلہ ہے وہی صحیح اور میرا جو فیصلہ ہے وہی ہے. میں اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتی اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تمہیں اپنے گھر میں نہیں لا سکتا. ان دونوں کی یہی بحث چل رہی ہے اور وہ اسے منع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں آ سکتی تو پھر وہیں ہی رہو, ہمارا ساتھ بس یہیں تک کا تھا, میں آگے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا. اب جو نمائمہ ہوتی ہے وہ اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ آپ چھوٹی کسی ضد کے پیچھے ہمارے اس رشتے کو توڑ دیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ رشتوں کا اگر تمہیں احساس ذرا لحاظ ہے ہی نہیں تو پھر ان کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے. اگر تم نہیں آنا چاہتی تو ٹھیک ہے, مت آؤ, تم بھی وہاں پہ رہو اور میں بھی اس کے ساتھ تمہیں نہیں لا سکتا. فاروق یہ سب کہہ کر اسے تو فون بند کر دیتا ہے اور کیا سوچتا ہے دل دل میں کہ میں اب سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ نہیں آئے گی. لیکن ابھی بھی وہ سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر صحیح ہوتی ہے. انوشا اس سے کہتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے فاروق انکل کو. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تمہیں نہیں پتہ, وہ تو مجھے بھائی جان کی یاد آ گئی تھی اس لیے میری طبیعت تھوڑی سی ایسی ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان جو بات ہوئی ہے, آپ میری فکر نہ کریں, میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گی, آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں. وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر واپس نہیں جانا, میری ذمہ داری ہو تم. میں نے بھائی صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری ذمہ داری سنبھالوں گی, تو وہ اس لیے میں تم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی. آگے فاروق نے مجھے لینے آنا ہے تو آ جائے, نہیں آنا تو اس کی مرضی. لیکن ہمدان جو ہے وہ فاروق کے کمرے میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بابا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا جو آفس نہیں جانا تو آپ آنٹی کی طرف ہوئے. وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے, میں گھر میں ریسٹ کروں گا اور تم آفس چلے جاؤ اور جو میرا جو کام تھوڑا بہت ہے وہ بھی تم نپٹاؤ, میں گھر میں ہی ریسٹ کروں گا. تو ہمدان ان کی بات کو مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے پھر. لیکن امائمہ ان کو فاروق کی باتیں جو ہیں وہ ستا رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ جس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی آج اسی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. بھائی صاحب نے تو کہا تھا کہ اس کا ساتھ بہت مضبوط ہے اور یہ اس نے کیا میرے ساتھ, ایک چھوٹی سی ضد کے پیچھے اپنا گھر جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. وہ تو نوشا کو نہیں چھوڑ سکتی, اس نے تو شروع سے ہی اپنی جو ہے بھتیجی کو سنبھالا ہوا ہے, وہ اسے اپنی بہن کی طرح بیٹی کی طرح مانتی ہے, وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے. لیکن رائنا جو ہوتی ہے نا وہ اس گھر میں قدم جمائے بیٹھی ہے, ادھر اس کی بھی پلاننگ جاری ہے. وہ یسرا کو بری طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے اور بری طرح سے چاہتی ہے کہ یہ اپنی زندگی خراب کر لے, اس کو نئی الجھنوں میں ڈال رہی ہے. لیکن یسرا اس بات کو نہیں سمجھ رہی. یسرا تو چاہتی ہے کہ میری آنٹی ہی میری ماں بن جاتی اور اسی کو چاہتی ہے, اسی کو پسند کرتی ہے اور اسے کہتی بھی ہے کہ میں تو تمہیں ہی اپنی ماں مانتی ہوں, اس کے علاوہ میری نظر میں کسی کا درجہ کوئی نہیں. انوشا اپنے گھر میں بیٹھی اپنے والد کی باتوں کو سوچ رہی ہوتی ہے اور اسے خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا والد جیسے اس کے ساتھ ہی ہے, اسے سمجھا رہا ہوتا ہے. اسے کہتا ہے کہ زندگی میں آگے چلنا ہے تو زندگی میں کتابوں کو پڑھ کر دیکھو اور ان میں سب کچھ جو پڑھو سمجھو, پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور کتنے اچھے طریقے سے چلتی ہے. لیکن انوشا جب ایک طرف دھیان ہٹتا ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا. اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ میں تو صرف خیالوں میں ہی اب دیکھ رہی ہوں. لیکن پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہے, اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے. وہ کہتی ہے کہ میں مضبوط تو تھی لیکن جب تک آپ تھے تب تک ہی مضبوط تھی, آپ کے جانے کے بعد میری زندگی میں کوئی مضبوطی نہیں رہی, میں اب ٹوٹ چکی ہوں, کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے. ہم دو اکیلی عورتیں گھر میں ہیں لیکن دنیا ہمارا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, لیکن اپنے خدا سے اپنے لیے دعا کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ ہماری زندگی میں اب آسانیاں پیدا ہوں, بہتریاں ہوں. لیکن سوچتی تو ہے کہ باپ کے سر پہ چھت ہو یا باپ کا سایہ ہو تو زندگی کتنی خوبصورت کتنی حسین ہوتی ہے. بندہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں باہر کیا چل رہا ہے, والدین ہی سنبھال رہے ہوتے ہیں. لیکن آج وہ نہیں ہے تو دنیا کے تانے اور بخیرے جو باہر وہ جاتی ہے, سنتی ہے, دیکھتی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہے آگے چلانے کے لیے. اپنے باپ کے خیالوں کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیتی ہے. کبھی اب اللہ کرے کہ ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں. لیکن جو رائنا ہوتی ہے وہ ندیم کو اس یسرا کے پیچھے لگا کر اس کا گھر بھی برباد کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ فاروق سے بدلہ لیا جائے. جان بوجھ کر اس نے وہ کلب والا لڑکا اس کے پیچھے لگایا ہوتا ہے. لیکن رائنا کے کہنے پر ہی ندیم اسے پرپوز کرتا ہے, اسے سالگرہ پہ انوائٹ کرتا ہے, صرف ان دونوں کو ہی بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سارے گیسٹ تو آپ لوگ ہی ہیں, میری ساری محفل تو آپ ہی ہیں, آپ لوگ آ گئے ہیں تو بس. یسرا اسے گفٹ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں یہ تمہارے لیے گفٹ لے کر آئی ہوں. وہ اسے گفٹ لیتا ہے اور اسے پرپوز کر دیتا ہے.
یسرا کہتی ہے کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے کہ تم مجھے پرپوز کر رہے ہو، ابھی تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھا بھی نہیں ہے۔ لیکن ندیم جو ہوتا ہے وہ کافی چکنی چپڑی باتیں کر کے یسرا کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، اور رائنا بھی اس بات میں بالکل پوری طرح شامل ہے۔ رائنا کے کہنے پر ہی جو ہے ندیم اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ رائنا بھی یہی چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے میں یسرا کی جو زندگی ہے اسے خراب کروں اور فاروق سے بدلہ لوں، کیونکہ فاروق نے تو میرا ساتھ دیا نہیں۔ اسے جب گھر کے کام کروانے ہوتے ہیں یا گھر کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو میں نظر آ جاتی ہوں، شادی کرنی تھی تو کسی اور سے کر لی، اب میں ان کو بتاؤں گی کہ میری اس گھر میں حیثیت کیا ہے۔ اب جب دونوں وہ پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یسرا جو ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ابھی سوچنے کا کچھ ٹائم چاہیے، اتنی جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ امائمہ اور انوشا بھی گھر میں بیٹھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے اب جینے کے لیے، لوگ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امائمہ انوشا سے کہتی ہے کہ ہم دونوں اکیلے ہیں اور لوگ ہمارا ساتھ دینے کی بجائے اخلاقی طور پر اور ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں، دنیا چاہتی ہے کہ ہم لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ انوشا کہتی ہے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، سب دنیا مطلب کی ہے، مطلب کے رشتے ہیں، مطلب کی پہچان ہے، مطلب بھی ہو تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگ انسان ہمیشہ جو ہوتے ہیں باہر کے وہ مطلب ہی نکالتے ہیں، رشتوں میں پیار، محبت، احساس اور اعتبار یہ تو کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ اگر یہ دونوں اب دوبارہ آئے واجبات والے لڑکے تو میں ان کو اب اچھی طرح سے جواب دوں گی، میں ان کے ساتھ نمٹوں گی، مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اب کیسے بات کرنی ہے، اب ایسا نہیں چلے گا، ہم لوگ کمزور نہیں پڑیں گے، ہم اپنے زندگی کے فیصلے خود کریں گے اور اچھی طرح نبھائیں گے۔ فاروق جو ہوتا ہے اس کو امائمہ کے خیال آ رہے ہوتے ہیں، اور خیالوں میں بھی اس نے پہلے بھی یہی بات کی ہوتی ہے، شادی سے پہلے جب وہ ملتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی نے میرا رشتہ جب طے کیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کیسے ہیں، لیکن میں نے تو صرف اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں، مجھے تو صرف انوشا اور آپ کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ نہیں فاروق بہت اچھا لڑکا ہے، تم اس سے شادی کر لو، وہ تمہاری ساری امیدوں پر پورا اترے گا۔ اس لیے جو ہے امائمہ مان جاتی ہے اور اس فاروق سے شادی کر لیتی ہے، اور فاروق کہتا ہے کہ اب میں تمہارے جو ہے وہ فیصلوں پر کھرا اترا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے تو بس شروع سے یہی خواہش تھی کہ میں جب بھی میری شادی جہاں بھی ہو میں امائمہ اور انوشا اور اس کے باپ سے مل سکوں، ان کا خیال رکھ سکوں، ان کو دیکھ سکوں۔ اس کی زندگی میں بس یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ لیکن فاروق جو ہے وہ رائنا کی باتوں میں آیا ہوا ہے، رائنا نے جو اسے پٹی پڑھائی ہوئی ہے، رائنا کے اس کے ذہن میں جو خیال گھوم رہے ہیں نا وہ ان باتوں کو لے کر اس اپسیٹ ہے، اور کہتا ہے کہ میں انوشا کو گھر نہ لاؤں، وہ یہ نہ ہو کہ ہمدان جو ہے وہ انوشا سے شادی کر لے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اگر ہونی ہے تو ہو ہی جانی ہے۔ اور ندیم جو ہے وہ یسرا کو پورا اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے پیار بھری باتوں میں الجھا رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، اتنی جلدی تم مجھے پرپوز کر رہے اور تم گئے بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گا بھی نہیں، میں تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، اب ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن یسرا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے، یہ تو تھوڑی ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، میں پہلے زندگی میں ایک بار دھوکہ کھا چکی ہوں، اب آگے مزید دھوکہ نہیں کھاؤں گی۔ لیکن رائنا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر ندیم تمہیں پرپوز کرے تو تم نے فوری اس کی بات مان لینی ہے، اگر ایسا لڑکا جو ہے ویل ایجوکیٹڈ جو ہوتا ہے وہ مل جائے تو پھر بات ہی کیا ہے۔ لیکن یسرا کہتی ہے کہ مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، میں زندگی میں پہلے ایک بار دھوکہ کھا چکی ہوں، اب مجھے اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کا پتہ ہے، میں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کروں گی اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں شامل ہونے دوں گی۔ رائنا کو اس بات کا بہت برا لگتا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری امیدوں پر پانی ہی پھر جائے۔ اب یسرا بھی اللہ کرے بہتر ہی کرے، لیکن انوشا اپنی زندگی میں اب آگے کیسے چلے گی یہ دیکھتے ہیں۔ انوشا کو بھی خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ حارث نے اسے کتنا پسند کرتا تھا، کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے کہتا تھا کہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہو، اس نے تو بھروسہ کیا لیکن پھر بھی یہ رشتہ نہ چل سکا۔ اس نے کہا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو پر پانی پھر جاتا ہے، اور دونوں ہی اپنا رشتہ عین موقع پر توڑ دیتے ہیں، اور نہ وہ جھکتا ہے، رشتوں کی قدر و قیمت دونوں کو ہی پتہ نہیں ہوتی، لیکن دونوں ہی اپنی زندگی کا نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
لیکن اب حارث بھی اکیلا ہے اور نوشا بھی اکیلی ہے۔ نوشا اپنی زندگی کو آگے کیسے لے کر چلے گی؟ کیا حارث اس کی زندگی میں واپس آئے گا یا نہیں؟ ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں، اچھے کمنٹس کریں۔ تھینکس فار